अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम सुखी घर के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान शाजिया अंदलीब। आज़ाद कश्मीर रेडियो मुज़फ़्फ़राबाद के स्टूडियो से कौमी नशरियाती राबिते पर इस प्रोग्राम को आपके लिए पेश करते हैं ताहिर चगताई। जी बहनों, कैसी हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगी। दुआ है कि रब्बे ज़ुल जलाल आपको हंसता मुस्कुराता रखे, शादो आबाद रखे और आपका चमन खुशियों और मुसरतों से महकता रहे। बहनों, हमारे आज के सुखी घर के सिलसिले हैं ख्वाब से ताबीर तक, मेरा ख़ानदान मेरी अक्काई और दरीचाए अदब। प्रोग्राम की इब्तिदा करते हैं एक नगमे से, लौट के आएंगे और प्रोग्राम का पहला सिलसिला आपको सुनवाएंगे। आज़ाद कश्मीर रेडियो मुज़फ़्फ़राबाद का तैयार करदा प्रोग्राम कौमी नशरियाती राबिते पर आप सुन रहे हैं और अब आप प्रोग्राम का पहला सिलसिला समाअत फरमाएंगे, ख्वाब से ताबीर तक। प्रोग्राम सुखी घर के सिलसिले ख्वाब से ताबीर तक में आपकी मेज़बान मोमिना अली। बहनों, इस सिलसिले में आज हमारी मेहमान शख्सियत हैं डॉक्टर रेहाना कोसर साहिबा। आप जामिया कश्मीर के शोबा नबातात की चेयरपर्सन भी रही हैं और डायरेक्टर स्टूडेंट अफेयर्स भी रही हैं। डॉक्टर साहिबा, आपको आज़ाद कश्मीर रेडियो मुज़फ़्फ़राबाद के स्टूडियो में खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ये बताइएगा, आपका तालीम का सफ़र कहाँ से शुरू होता है? सबसे पहले तो मैं रेडियो आज़ाद कश्मीर मुज़फ़्फ़राबाद आप सब लोगों की शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने एक प्रोग्राम में मुझे भी लब कुशाई का मौका दिया। मेरा तालीमी सफ़र जो है वो लाहौर शहर से स्टार्ट होता है, क्योंकि मेरे वालिद मोहतरम 1965 में लाहौर गए थे अपने ज़माना तालिब इल्मी में, उसके बाद वहीं सेटल हो गए। तो जब मेरी पैदाइश हुई तो मेरी उसके बाद तालीम का सिलसिला लाहौर से है। वहीं से मैंने लाहौर बोर्ड से मैट्रिक किया, उसके बाद इस्लामिया कॉलेज कुपर रोड से मैंने FSc और BSc किया, पंजाब यूनिवर्सिटी से मैंने MSc किया और इस तरह मेरी जो तालीम का सिलसिला है वो जारी रहा। सही। ये बताइएगा डॉक्टर साहिबा, जिस मुकाम पर आज आप मौजूद हैं, क्या आपने इसके बारे में सोचा था? पहले से मनसूबाबंदी आपने की हुई थी? कोई टारगेट आपने सेट किया हुआ था? बात यह है कि मुझे शोबा तालीम से और दरस व तदरीस से शुरू से ही लगाव था और ख़ास तौर पे बॉटनी जो मेरा इस वक्त शोबा है, इसको चूज़ करने में मुझे मुकम्मल आज़ादी थी। मेरे वालिद मोहतरम ने जब मेरा MSc में एडमिशन का वक्त आया तो पंजाब यूनिवर्सिटी में मेरा तीनों शोबों में दाखिला में नाम आ चुका था, ज़ूलॉजी में, केमिस्ट्री में और बॉटनी में। हालांकि उस वक्त लोग केमिस्ट्री को ज़्यादा प्रेफर करते थे, लेकिन मेरे वालिद ने मुझे पूछा तो मैंने कहा कि अबू मेरी दिलचस्पी बॉटनी है। तो उन्होंने कहा कि बेटा जिसमें आपकी दिलचस्पी है आप उसी को चूज़ करें, क्योंकि आप उसमें ज़िंदगी में बहुत आगे जा सकती हैं अगर आपकी ज़ाती दिलचस्पी है। तो इस दिलचस्पी के पेश नज़र मैंने शोबा बॉटनी ज्वाइन किया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद की वो बात बिल्कुल सच साबित हुई कि फिर मुझे ज़िंदगी ने मौका दिया। मैंने MPhil भी किया, PhD भी की और जापान से पोस्ट डॉक्टरेट भी किया। अच्छा, इस मंजिल को तय करने में क्या मुश्किलात पेश आईं? किन मराहिल से गुजरकर आपने ये सफ़र, ये जीना तय किया? देखें, एक कोई भी खातून जो है उसकी ज़िंदगी में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, टर्निंग पॉइंट उसकी शादी का आता है। ठीक है, तो मेरी भी तालीम के बाद मेरे वालिद की पहली तरजीह थी कि मैं बरवकत अपनी बेटी की शादी करूं। तो शादी के बाद मैं लाहौर से मुज़फ़्फ़राबाद वापस शिफ्ट हुई और जब मुज़फ़्फ़राबाद आई तो लाहौर के माहौल में और यहाँ के माहौल में 1997 की बात है, मेरी शादी हुई है। बहुत फ़र्क था, लेकिन यहाँ मुझे मौक़े ये मिले कि पब्लिक सर्विस कमीशन की पोस्टें आई, मैंने उस पर अप्लाई किया, कंपटीशन का एग्ज़ाम पास किया तो मैं कॉलेज में लेक्चरर अपॉइंट हो गई और पहली अपॉइंटमेंट मेरी हटिया दुपट्टा कॉलेज में एज लेक्चरर बायोलॉजी थी। तो मुज़फ़्फ़राबाद शहर से उस वक़्त इस कदर ट्रांसपोर्ट की भी फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं थी। 1997 में, आज से आप देखें कितने साल पहले की बात है। तो मैंने वो सफ़र इन कठिन मराहिल से स्टार्ट किया, लेकिन एक आप कहें कि मेरे अंदर ये जज्बा था कि मैंने तालीम के सिलसिले को जारी रखना है। मुअल्लमी का जो शोबा है ये मेरा पैशन था, इसी वजह से मैंने उन मुश्किलात को भी अपनी फैमिली लाइफ के साथ साथ मैं चलती रही और अल्लाह ने मुझे कामयाबी दी कि फिर कॉलेज में मैं 6 साल मैंने सर्व किया। फिर 2004 में यूनिवर्सिटी में मुझे मौका मिला, मैं यहाँ पर आ गई एज ए लेक्चरर। ठीक है, उसके बाद फिर ये सफ़र आगे रवां दवा रहा। मुश्किलात की जहाँ तक बात है, मैं समझती हूँ कि किसी भी शादीशुदा खातून के लिए उसके हस्बैंड की, उसके खामिद की, उसके तमाम ससुराल वालों की सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। और मैं इस लिहाज से खुशकिस्मत थी कि मेरे ससुर भी पढ़े लिखी शख्सियत थे, शहर के एक नामवर थे वो, तो उन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया, घर से भी मुझे सपोर्ट थी,
ہسبینڈ کی طرف سے بھی تھی تو میں یہ سفر جاری رکھ سکی. آپ کیا سمجھتی ہیں جس مقام پر آج آپ موجود ہیں، کیا یہی منزل ہے یا آپ کے مقاصد اس سے بھی کہیں آگے کے ہیں؟ ابھی تو میں کہوں گی ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ میرا پیشن تھا کہ میں پی ایچ ڈی کروں، اور واقعی مجھے بعد میں جب میں ایم فل میں آئی تو میں اپنی ایم ایس سی اور میرے ایم فل میں 10 سال کا تدریسی گیپ تھا. اس 10 سال کے فرق کے بعد میں نے ایم فل جوائن کیا، کیونکہ بیچ میں میری شادی، بچے، پھر یہ گھریلو معاملات سٹارٹ ہو گئے تھے. لیکن ایم فل کرنے کے بعد فوراً ہی پھر میں نے گیپ مزید نہیں لیا، وقت نہیں ضائع کیا، فوراً پی ایچ ڈی میں انرول ہو گئی. اور یونیورسٹی ٹیچر کے لیے ویسے بھی پی ایچ ڈی کرنا ناگزیر تھا. وہ جب کمپلیٹ ہوا تو اس کے بعد مجھے ڈپارٹمنٹ میں موقع ملا چیئرپرسن شپ کا، پھر اس سے پہلے یونیورسٹی میں ایز ڈائریکٹر اسٹوڈنٹ افیئرس 3 سال کام کرنے کا موقع ملا. تو یہ وہ مراحل تھے کہ میں سمجھتی ہوں کہ زندگی کے ان مراحل سے بھی میری لرننگ ہوئی ہے اور میں نے بہت کچھ سیکھا ہے، اور اس سیکھنے کے عمل کے ساتھ ساتھ آگے بڑھنے کا جذبہ بھی جو ہے وہ آپ میں زیادہ پنپ جاتا ہے دن بدن. تو ابھی تو میں سمجھتی ہوں کہ مجھے ابھی بہت کچھ کرنا ہے، آگے بھی مراحل بہت ہیں. ڈاکٹر صاحبہ، آزاد کشمیر یونیورسٹی میں شعبہ باٹنی کی آپ سربراہ کے طور پر بھی رہی ہیں، تو اس دوران آپ نے کیا تبدیلیاں لے کر آئی ہیں اس ڈپارٹمنٹ میں؟ مومنہ، شعبہ باٹنی کا جب مجھے چارج ملا تو سب سے پہلے جو ہمارے پاس ایک ہمارا اس وقت ٹارگٹ تھا وائس چانسلر صاحب کی طرف سے، اور میں سمجھتی ہوں کہ بر وقت انہوں نے یہ ڈیسیژن کیا کہ ہمیں اپنے شعبے کو سٹی کیمپس سے نیولی بلٹ بلڈنگ ہے چھتر کلاس کیمپس، وہاں شفٹ کرنا تھا. یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا. میں سمجھتی ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے ابتدائی اس چیلنج سے کی، اور اللہ تعالیٰ نے اور پوری ٹیم نے، جس میں میرے تمام شعبہ کے تمام اساتذہ کرام اور میرے اسٹوڈنٹس اور تمام سٹاف کا مجھے تعاون حاصل رہا کہ ہم اس کو بر وقت کرنے میں کامیاب ہوئے. اور ہمارا وہ پہلا شعبہ تھا جو چھتر کلاس کیمپس میں نہ صرف شفٹ ہوا، ہم نے اپنی لیبارٹریز وہاں شفٹ کی، اسٹیبلش کی، اور جو ابتدائی مراحل میں جو بھی مشکلات ہمیں آئیں ہم نے خندہ پیشانی سے ان کا مقابلہ کیا ایز اے ٹیم ورک. اس میں نے ضرور لیڈ کیا، لیکن میرے ساتھ پوری ٹیم کا تعاون حاصل تھا. اور آج الحمدللہ چھتر کلاس کیمپس جو ہے وہ پاکستان کے چند بہترین کیمپسز میں سے ایک کیمپس میں اس کو کہہ سکتی ہوں، کیونکہ میں تقریباً پاکستان کے تمام صوبوں کی تمام بڑی یونیورسٹیز میں جا چکی ہوں، ملک سے باہر بھی اللہ نے مجھے جانے کا موقع دیا ہے. تو میں نہیں سمجھتی کہ اب ہمارے اس کیمپس میں کوئی ہمیں مکانیت کی کمی ہے. بہترین ماحول ہے، لیبارٹریز ہیں. جس چیز کی ایک کمی رہ گئی ہے وہ بھی انشاءاللہ ان قریب پورے ہونے والی ہے، وہ ہے ہمارا لیبارٹری اکوپمنٹ. اور سعودی فنڈڈ یہ چونکہ چھتر کلاس کیمپس ہے تو ابھی ریسنٹ جو یونیورسٹی نے فنکشن کروایا، انوگرل سیشن اس میں ہوا، تو اس کے ساتھ ہی جو اگلا پروجیکٹ ہمیں ملنے والا ہے وہ ہے کہ اس میں تمام شعبہ جات کے لیبارٹریز کا جو ایکوپمنٹ ہے جدید ترین وہ ہمیں آج مل جائے گا. جیسے ہی وہ نیکسٹ 1 ایئر کے اندر ہمارے پاس پہنچتا ہے تو آپ دیکھیے گا کہ جو ریسرچ کے پوائنٹ آف ویو سے ہم اپنے بچوں کو، بعض اوقات مجھے اسلام آباد اپنے اسٹوڈنٹس کو بھجوانا پڑتا تھا، NARC PARC وغیرہ، تو وہ اس تردد سے ہماری جان چھٹ جائے گی. ہم یہیں پہ اپنی لیبارٹریز کو اتنا مضبوط اور اسٹیبلش کر لیں گے کہ ہمارا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ سٹی سے اٹھ کے اگر چھتر کلاس جاتا ہے تو وہیں پر اپنا ریسرچ کمپلیٹ کر لے، بلکہ ہم بہت اچھی ریسرچ ورلڈ کلاس لیول کی بھی پروڈیوس کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں آئندہ 3 سے 4 سالوں میں. اور آپ کیا سمجھتی ہیں مستقبل میں آپ کا شعبہ ریسرچ کے عالمی معیار پر پورا اترے گا؟ دیکھیں، ریسرچ کے لیے جو دنیا کا ایک سٹینڈرڈ ہے نا، ٹھیک ہے، جس کی طرف ہم ایک ایگزامپل کے طور پہ جو پریسیڈنٹس امریکہ اور جاپان اور اس طرح کی ترقی یافتہ اقوام میں سیٹ کیے ہوئے ہیں، وہ ان کا بیسیکلی ریسرچ گروپ کانسیپٹ ہے جو ہم یہاں پر اپنی اس یونیورسٹی میں، چونکہ پہلے ہم بکھرے ہوئے تھے، اب چھتر کلاس کیمپس میں تمام سائنس ڈپارٹمنٹس ایک جگہ پہ یکجا ہو گئے ہیں. تو بعض اوقات اس طرح کی بھی ریسرچ انٹرنیشنل لیول پر آج کل اس ریسرچ کی زیادہ اہمیت ہے جو ملٹائی لیٹرل ہو، جس کی برانچ جو ہے اگر ایک اسٹوڈنٹ بایولوجی پہ کام کر رہا ہے، دوسرا کیمسٹری پہ کر رہا ہے، تیسرا میتھمیٹیکل ماڈلز پہ کام کر رہا ہے، چوتھا جو ہے وہ کمپیوٹر سیمولیشن پہ کام کر رہا ہے. اس میں ہمیں پہلے تردد اور پرابلم تھی کیونکہ ہماری مکانیت اس طرح کی تھی. اب وہ مسائل اگر ہمارے ختم ہو گئے ہیں تو ہمیں اس چیز کو اپنے اس نیو کیمپس میں اسٹیبلش کرنے میں کچھ وقت ضرور درکار ہوگا، لیکن اب ہماری ڈائریکشن کم از کم سیٹ ہو گئی ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے پاس اسپیس نہیں ہے اسٹوڈنٹس کے بیٹھنے کی اور ریسرچ ایکٹیویٹیز کو لانچ کرنے کی. اس میں ہمارے اساتذہ کرام پہ بھاری ذمہ داری عائد ہو گئی ہے، میرے سمیت سب پہ، کیونکہ اب ہم پہ ہے، ہماری ایکسپرٹیز پہ ہے کہ ہم کس طرح کے پروجیکٹس ون کرتے ہیں پاکستان گورنمنٹ سے، HEC سے اور انٹرنیشنل فنڈنگ ایجنسیز سے. ان پروجیکٹس پہ ڈیپینڈ کرے گا. اب جو میری فیلڈ آف ایکسپرٹیز ہے، میری کوشش ہے کہ میں ابھی جاپان سے اگر پوسٹ ڈاک کر کے آئی ہوں تو میں وہاں سے کوئی پروجیکٹ بھی لے کر آؤں، اور میں اس پہ لگی ہوئی ہوں. اسی طرح دنیا میں اس وقت چائنا کے پاس پیسہ بھی ہے، ایکسپرٹیز بھی ہے، اینڈ دے نیڈ ہیومن ریسورس. نو ڈاؤٹ. تو ہم اپنے اسٹوڈنٹس کی ایکسچینج اگر چائنا کے ساتھ کریں اور ان ریٹرن ہم ان سے جوائنٹ پروجیکٹس لیں تو میرا خیال ہے کہ یہ ہمارے لیے بیسٹ اسٹریٹجی ہوگی کہ کم وقت میں ہم دنیا کی عالمی معیار کے مطابق ریسرچ پروڈیوس کر سکتے ہیں. درست. اچھا،
آزاد کشمیر ایسا خطہ ہے کہ جہاں پر جنگلات جو ہیں وہ ناکافی ہیں اور پودوں کی ہزاروں اقسام کچھ ایسی پہاڑی علاقوں میں ہیں، کچھ ایسے مقامات پر پائی جاتی ہیں جہاں تک اسٹوڈنٹس کی رسائی جو ہے وہ ممکن نہیں ہو پاتی. آپ کیا سمجھتی ہیں جو بوٹینیکل گارڈنز ہے ان کی زیادہ ضرورت ہے شہروں میں، اور یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ ہم شہروں میں رکھ لیں ان کو؟ دیکھیں، بوٹینیکل گارڈن کا جو بیسیکلی کانسیپٹ ہے نا، وہ ہر یونیورسٹی کے ساتھ ایسوسیٹڈ کم از کم ضرور ہونا چاہیے. ہمارے پاس یہاں پر آزاد کشمیر یونیورسٹی میں اس سے پہلے نہیں تھا. 76 کلاس کیمپس میں جگہ موجود ہے، اس پہ پروجیکٹ ہماری یونیورسٹی کی جانب سے HEC میں سبمٹ ہو چکا ہے. اگر وہ پروجیکٹ اپروو ہوتا ہے تو انشاءاللہ ایک بوٹینیکل گارڈن بنانے میں تو ہم کامیاب ہو جائیں گے. لیکن اگر ہماری جو دوسری سائڈ پہ جو گورنمنٹ سیکٹر ہے، اگر وہ اس چیز پہ ورکنگ سٹارٹ کریں کہ وہ سٹیز کے اندر یہ کانسیپٹس لائیں بوٹینیکل گارڈن کا، تو یہ تو بہترین چیز ہے. کیونکہ اس سے نہ صرف آپ کا جو فلورا ہے وہ کنزرو ہوتا ہے، آپ کی جو خطرے والی پلانٹ سپیشیز ہیں کہ جو فیوچر میں کہیں ختم ہی نہ ہو جائیں، آپ نہ صرف ان کو کنزرو کر سکتے ہیں بلکہ آپ ایک انڈائریکٹ وے میں اپنی سوسائٹی میں اپنے عام کامن مین کو ایجوکیٹ بھی کر سکتے ہیں کہ یہ پودا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اور اسی سے لوگوں میں کچن گارڈننگ کا اور اس طرح کے کانسیپٹس کو ہم دوبارہ ریوائیو کر سکتے ہیں. جو پہلے آج سے 20-25 سال پہلے ہمارے دیہات کا کلچر تھا، اب وہاں پر بھی بہت تبدیلی آ چکی ہے. تو اسی چیز کو نہ صرف دیہات میں ریوائیو کیا جا سکتا ہے بلکہ شہروں میں کیا جا سکتا ہے. اس کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو بوٹینیکل گارڈن کی اہمیت سے قطعاً انکار ممکن نہیں ہے، لیکن اس کے لیے ظاہر ہے انویسٹمنٹ چاہیے. اگر گورنمنٹ سیکٹر بھی کرے گی تو اس کو بھی ہیوج انویسٹمنٹ چاہیے. یونیورسٹیز میں ہم تو کر رہے ہیں کیونکہ ہماری تو وہ بیسک نیڈ ہے، ہمارے ڈپارٹمنٹ کی تو وہ نیڈ ہے. انشاءاللہ ہم تو اس کو اسٹیبلش کریں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بھی دیکھیں، شعور اور آگہی ایسے معاملات ہیں نا کہ جس میں ہمیں اپنی کامن مین کی طرف سے بھی سپورٹ چاہیے. یونیورسٹی کچھ ریسرچ کر رہی ہو، اس کی افادیت آپ کے کامن مین کو نہ ہو، عام آدمی کو نہ ہو، تو عام آدمی تو سمجھ ہی نہیں پائے گا نا کہ یونیورسٹی والے کیا کر رہے ہیں اور کون سی زبان میں کون سی ریسرچ کر رہے ہیں. ہمیں اس کو سمپل لینگویج میں ٹرانسلیٹ کر کے ان لوگوں تک ہمیں پہنچانا ہے. صحیح. تو اگر ہم یہ چیز کرنے میں کامیاب ہو جائیں، اپنے کامن مین کو، عام آدمی، عام شہری کو یہ باور کرانے میں کامیاب ہو جائیں کہ پودا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے، درخت اور جنگلات ہمارے فیوچر کے لیے، ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے کتنے اہم ہیں کہ ہم نے بے دریغ ان کو کاٹنا نہیں، اگر ایک کاٹ رہے ہیں تو 10 لگائیں اس کی جگہ. تو یہ ہماری حکمت عملی ہونی چاہیے اور یہی کانسیپٹ ہے بیسیکلی بوٹینیکل گارڈنز کا. صحیح. آخر میں کیا پیغام دینا چاہیں گی بہنوں کو؟ میں اپنی بہنوں کو یہ کہنا چاہوں گی کہ زندگی میں ہر خاتون یا ہر بچی کی زندگی میں اس کی تعلیم کے بعد ایک مرحلہ شادی کا بھی آتا ہے، لیکن وہ کوئی زندگی کا اختتام نہیں ہوتا. آپ اپنے پروفیشنل لائف کو وہاں سے سٹارٹ بھی کر سکتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو اپنی جرنی، اپنے سفر کے بارے میں بتایا، تو ہماری بہنیں بعض اوقات شادی کے بعد سسرال اور بچوں میں اس طرح سے وہ کھپ جاتی ہیں کہ وہ ہمت ہار جاتی ہیں. تو ہمت نہیں ہارنی چاہیے. بندے کو اپنی زندگی میں کچھ گولز اور ایمز سیٹ کرنے چاہیے. اگر آپ نے وہ ذہن میں سیٹ کر لی ہیں تو آپ بتدریج ان تمام مشکل مراحل سے بھی نکل آئیں گی. اپنی فیملی کو بھی کنونس کر لیں گی کہ میں اگر کچھ زندگی میں کرنا چاہتی ہوں، آپ مجھے سپورٹ کریں اور بہترین ماحول ہم ایک گھر کا بنا سکتے ہیں. ہمت نہیں ہارنی چاہیے اور زندگی میں کوئی گول ضرور سیٹ کریں، کیونکہ بامقصد زندگی ہی بیسیکلی وہ زندگی ہے جس کو ہم علم اور جستجو کی راہ پہ چلا سکیں. جو بے مقصد ہے، جس کی کوئی ڈائریکشن نہیں ہے، آپ دیکھیں اس مقصدیت سے جب ہم نکلیں گے تو ہماری خواتین جو کہ پازیٹیو سائڈ پر اگر ہوں تو وہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں ہمارے معاشرے کو لے جائیں، اور دوسری سائڈ بھی اتنی خطرناک ہے کہ جب نیگیٹو ہو تو پھر معاشرہ کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے. تو میں نہیں سمجھتی کہ ہماری خواتین کسی بھی قسم کی ذمہ داری سے عہدہ برا ہو سکتی ہیں اگر وہ پازیٹیوٹی نہیں لاتی اپنے اندر. ہماری گھر میں بیٹھی ہوئی عورت بھی اتنی ہی اہم ہے. اس کو بھی ادراک آج کے ماحول اور معاشرے کا ہونا چاہیے، کیونکہ اس نے اپنے بچوں کی، اس نسل کی پرورش کرنی ہے، اس گود سے اس گھر کا وہ ماحول بنانا ہے جس سے ایک بہترین شہری کل نکلے گا. تو میں تو اپنی بہنوں کو یہی پیغام دوں گی کہ گھر میں ہیں تو بھی آپ بہت اہم ہیں، اور اگر گھر سے باہر ہیں تو بھی ہیں، لیکن اپنی مقصدیت کو نہ کھوئیں اپنی زندگی میں. بہت خوب. بہت شکریہ ڈاکٹر ریحانہ کوثر صاحبہ، آپ تشریف لائیں ہمارے پروگرام میں. آپ سب کا بھی بہت شکریہ. پروگرام کا پہلا سلسلہ آپ نے سنا خواب سے تعبیر تک. بہنوں، کسی دانشور کا قول ہے کہ عورت کے وجود سے معاشرے کا وجود اور اس کے گہوارہ تربیت میں معاشرے کی تربیت ممکن ہوتی ہے. رنگا رنگی اسی کی دام سے ہے، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ. نغمہ آپ نے سنا. اب آپ کو پروگرام کے دوسرے سلسلے کی طرف لیے چلتے ہیں. دوسرا سلسلہ ہے میرا خاندان میری اکائی. آج اس سلسلے میں سماجی و سیاسی رہنما محترمہ سمیہ ساجد کو مدعو کیا گیا ہے. تو آئیے سنتے ہیں.
प्रोग्राम सुखी घर के सिलसिले मेरा ख़ानदान मेरी अकाई के साथ मैं मोमिना अली और बहनों आज हमारी मेहमान हैं मोहतरमा समिया साजिद। आप सियासी और समाजी शख्सियत हैं, आल जम्मू और कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की शोबा ख़वातीन की चेयरपर्सन भी हैं और इसके साथ साथ कारोबारी शख्सियत है, घरदारी भी संभाले हुए हैं। मोहतरमा समिया साजिद साहिबा, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो अपने बारे में बताइए और ये बताइए कि सियासत, घरदारी और तजारत, तीन शोबों को आप कैसे मैनेज कर रही हैं, कैसे आप संभाले हुए हैं और अपनी जुहद मुसलसल के हवाले से बताइए। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बहुत मुबारक देती हूँ कि ये एक ख़वातीन के हिसाब से जो आप लोगों ने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया हुआ है, ये बहुत बड़ा उनके लिए हौसला अफजाई है, क्योंकि ख़वातीन ही मैं समझती हूँ कि पूरे घर का जो अगर महवर है वो खातून है। उसी की वजह से घर का जो परवान चढ़ने का जो एक दारोमदार हम जो कहते हैं वो ख़वातीन पर ही आता है। मेरा ताल्लुक श्रीनगर से है। मेरे वालिद साहब 47 में श्रीनगर से माइग्रेट उन्होंने किया और वो एबटाबाद सेटल हुए। हम सारे बहन भाई इधर ही एबटाबाद में ही हमारी पैदाइश है। और जिस तरह एक मेरे वालिद साहब, क्योंकि वो कारोबार भी करते थे और सियासी घराना भी हमारे घर को कहा जा सकता है। अब्दुर्रहमान भट्ट मेरे अब्बा जी का नाम है। उनका मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के साथ ताल्लुक़ रहा। मुजाहिद अव्वल सरदार मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम खान के वो साथियों में से हैं और हम बहुत मिस करते हैं उस दौर को। वो मोहब्बतें, वो प्यार और जो एक मोहल्ला भी था ना, वो एक फैमिली कहलाया जाता था। तो अब हम उन सारी चीज़ों को बहुत मिस करते हैं। मेरी तालीम जो है वही एबटाबाद से ही है। बर्न हॉल स्कूल से मेरा स्टार्ट हुआ और उसके बाद फिर मैं फेडरल में चली गई, क्योंकि जो बर्न हॉल स्कूल है वो को एजुकेशन सिर्फ 6 तक था ना, उसके बाद फिर आगे वो सेपरेट हो जाता था। तो फिर उसके बाद 6 के बाद 7th में मैं फेडरल गवर्नमेंट में चली गई थी और FA मैंने किया। उसके बाद मेरी शादी हो गई, लेकिन मेरी शादी से पहले ही मेरे वालिद की भी डेथ हो गई। और यहाँ पे मैं एक और भी चीज़ बताती जाऊँ कि मैं 7 साल की थी, मेरी अम्मी की डेथ हुई और उसके बाद मेरे अबू ने ही और मेरी बड़ी बहन, जो मेरा पहला दिन था पैदा होती, तो मेरी अम्मी बीमार हो गई और उसके बाद मेरी बड़ी बहन ने मुझे पाला है। उन्हीं की तरबियत से आज भी जो कुछ मेरी ज़िंदगी में अप डाउन्स आए, ये वो मेरी तरबियत थी कि जिसकी वजह से मैं स्टैंड कर रही हूँ। क्योंकि मेरे अबू ने ये कहा था कि कभी हिम्मत हारनी नहीं है और जो हालात होते हैं उनके ताबे होने के बजाय उनको अपने ताबे करना चाहिए। माशाल्लाह। वही ग्रूमिंग लेकर आगे बढ़ी हूँ। और शादी मेरी जहाँ पे हुई है वो भी मुजफ्फराबाद का बड़ा वेल नोन घराना है। मेरे हस्बैंड राजा साजिद अशरफ डिप्टी मेयर रह चुके हैं मुजफ्फराबाद के। अच्छा, मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम में दादियों, नानियों और बुज़ुर्ग ख़वातीन के किरदार को आप किस तरह से देखती हैं? और आप क्योंकि ख़ुद भी जो है मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम में ही रहती हैं, तो इस हवाले से क्या कहेंगी? मैंने जैसे भी आपको कहा ना कि अपने अब्बू का वक्त जो है उसको बहुत मिस करती हूँ। तो मैं तो उन ख़वातीन में नहीं हूँ कि जो ये कहें कि हम नानी दादी जो हैं उनका घर में जो होल्ड है वो ना हो। मैं तो कहती हूँ उनका होल्ड होना चाहिए। और ये बड़े प्यार मोहब्बत के रिश्ते हैं। ये आपकी तरबियत है, आप क्या सोच रखती हैं, आप रिश्तों को किस तरह लेके चलती हैं। तो जैसे मुझे अपने वालिद से बहुत प्यार है, वालदा से प्यार है, अपने बहन भाइयों से, तो इस तरह मुझे अपने ससुराल के सारे रिश्तों से प्यार है। अगर मैं फ़र्क करूंगी तो वो बात यही है कि मेरा ब्रॉटअप खुद ठीक नहीं है। मैं हमेशा यही कहती होती हूँ, हम अक्सर ये कहते हैं ना कि बेटी हो गई तो क्या है, तो मैं ये कहती होती थी कि हम अपनी बेटी की खुद ही कदर नहीं करते। हम क्यों तवक्को करते हैं वो किसी घर में जाए तो उसको कदर करे, बहुत कदर की जाए उसकी। तो अपनी कदर भी कीजिए, अपने साथ जो रिश्ते हैं उनकी कदर करेंगे। ये सबसे पहले ये ज़रूरी चीज़ यही है। आजकल की जो बच्चियां उनको भी ये बताऊंगी, क्योंकि अब बर्दाश्त नहीं रही। जिस इस्लाम में अगर हमसाये के इतने हकूक हैं, तो मैं ये कैसे मान जाऊं कि खामन के माँ बाप के हकूक ख़त्म हो गए शादी होती गुना हो और एकदम से आप ये कह दें कि आपकी जिम्मेदारी में आपकी सास नहीं है, आपका ससुर नहीं है। तो यहाँ से खराबियाँ होती हैं। आप बड़े अच्छे दिल से अपने नए रिश्तों को भी अपने साथ लेकर चलें कि मैंने तो बहुत लाड प्यार में वक्त गुजारा, मैंने माँ नहीं देखी, लेकिन माँ का प्यार मुझे बहन से मिला, अपने वालिद से मिला। कमी सारे कहते हैं ना कि माँ का वो एक जो माँ बेटी का एक ताल्लुक होता है, वाकई ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन है और इसके असरात आपकी ज़िंदगी के हर जगह पे आपको ये इसके असरात मिलते हैं। मैं आपको ये बताऊँ, मेरे भाई ने मुझे ये कहा था कि अच्छे हालात में जब मतलब फैमिली में कोई मुश्किल नहीं होती, हर चीज़ आपको अवेलेबल है, उसमें तो हर खातून गुजारा कर लेती है। आपकी तरबियत तब पता चलती है जब आप
مطلب ڈفرینٹ جو نیچر ہے لوگوں کی، اس کے ساتھ آپ رہتے ہیں، مختلف حالات ہیں، ان میں آپ کی تربیت آپ کو ثابت کرنا پڑتی ہے کہ میں کس گھر سے ہوں، میری تربیت کیا ہوئی ہے. تو رشتوں کی قدر کرنی چاہیے. اور یہ جو ساس بہو کے بھی جو مسئلے مسائل یہ ہیں نا، ان کو اگر میں ہمیشہ پتہ ہے میں یہ کیا کہتی ہوں، میں کہتی ہوں اس کو حق بنتا ہے ساس کو کہ وہ اپنا حق جو ہے اپنا انہوں نے بھی بڑے مشکل دیکھی ہوگی، تو وہ تھوڑا سا ان کو اسپیس دینی چاہیے کہ چلیں جی وہ اپنا اگر غصہ بھی نکال رہی ہیں تو جو پڑھی لکھی خاتون ہے اس کو اتنی سمجھ ہونی چاہیے کہ میں نے رشتوں کو جوڑنا ہے، ان کو توڑنا نہیں. میں پھر بھی یہی کہتی ہوں کہ جوائنٹ فیملی سسٹم ایک وقت آئے گا ہم بہت ترسیں گے ان رشتوں کے لیے، کیونکہ ہم یہ نہیں سمجھتے. ہمیں اکثر یہ لگتا ہے کہ ہماری مصروف زندگی میں بڑے مسئلے ہو گئے ہیں یہ، لیکن اگر آپ لوگوں کے آپس کی انڈرسٹینڈنگ بڑھ جاتی ہے. میری باجی نے مجھے کہا تھا کہ جو بہنیں ہوتی ہیں نا، ایک کی شادی ہو رہی ہے، کسی کی کراچی ہو رہی ہے، کسی کی لاہور ہے، یا الگ الگ، لیکن جو دیورانی جٹھانی ہوتی ہیں اصل میں وہ بہنیں ہوتی ہیں. اس چیز کو لے کے چلنا چاہیے. آپ اپنے آپ کو پازیٹیو رکھیں، جتنی نیگیٹیوٹی ہوگی کسی وقت وہ آپ کے پازیٹیوٹی میں ختم ہو جائے گی. تو اپنا جو مشن ہے، اپنا جو ایک زندگی کا ایک وہ ابھی یہی میں یہ سن رہی تھی کہ جو اپنی آپ کی زندگی کا جو مقصد ہے اس کو ضائع نہ کریں. لوگوں کی باتوں میں اپنی زندگیوں کو مشکل مت بنائیں. اپنا ایک ذہن میں ایک چیز رکھ لیں کہ ہم نے اللہ کا شکر ادا کر کے ہر قسم کے حالات میں زندگی گزارنی ہے. میں نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری زندگی ایسی ہوگی. میں تو ایک ہاؤس وائف کے مطلب جس طرح وہ ہوتا ہے گھر کی سجاوٹیں اور بچوں کی تربیت اور یہ ساری چیزیں تھی. مجھے نہیں پتا تھا کہ میری زندگی میں یہ لمحے بھی آئیں گے، یہ موڑ بھی آئے گا، ایسا وقت ہوگا کہ مطلب میں کبھی مارکیٹ گئی نہیں. میں مطلب یہ گوشت وغیرہ لینے کے لیے میں کبھی نہیں گئی. آج مجھے بل کا بھی ہر چیز کا مجھے پتا ہے. تو یہ ساری چیزیں میں تو اب یہ کہتی ہوں کہ بچیوں کو ہر چیز سکھانی چاہیے. آپ کو زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ قسمت آپ کو کس طرف لے کے جائے، لیکن بیٹیوں کے لیے میں یہ ضرور کہوں گی کہ وہ اتنی اسٹرانگ ہو. میں اپنی بیٹی کو بھی میں نے یہی کیا کہ اسے میں نے کہا کہ آپ عام بچی نہیں ہو، آپ بہت خاص ہو. کسی کی باتوں میں آپ نے اپنی عزت وقار کو خراب نہیں کرنا. اور ایک چیز اور کہ پڑھائی اور آپ کا سکل آپ کو کسی کا مرہون منت نہیں کرتا. آپ کے پاس پڑھائی ہے، آپ کے پاس ہنر ہے، تو آپ یہ دیکھیے کہ آپ کسی کے رحم و کرم پہ نہیں جائیں گے، کوئی آپ کو ڈسٹریکٹ نہیں کرے گا. یہاں سے آپ اپنے گھر کے ساتھ جتنے مضبوط رہیں گے بچے، وہ باہر کبھی بھی نہیں خراب ہو سکتے. آج ہم کہتے ہیں نا فلانے کا بچہ ایسا ہو گیا، میں کہتی ہوں نہیں، فلانے کا بچہ خراب نہیں ہوا، اس کے گھر میں کمی آئی ہے. تو اپنے گھر کو مضبوط کریں کہ رشتوں میں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے رشتوں میں دراڑیں مت ڈالیں. بہت خوبصورت بات. اچھا یہ بتائیے کس طرح سے بچوں کو وقت دیتی ہیں، ان کی تعلیم پر توجہ دینا اور پھر ساتھ سیاست پر توجہ دینا؟ جی، اس کے لیے میں یہی کہوں گی کہ جب میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی اس وقت میرا جو چھوٹا بیٹا تھا وہ 1 سال کا تھا، بیٹی میری 6th میں تھی اور بڑا بیٹا میرا 7th میں تھا. ایک بچہ میرا ارتھکویک میں بھی شہید ہوا ہے رضوان اسکول میں. تو وہ میں یہی کہہ رہی ہوں، اس سے پہلے میرے ہسبینڈ کو وہ بیمار تھے، ان کو برین ٹیومر، اور گھر ہمارا ختم ہو گیا. پھر ان کی ٹریٹمنٹ کے دوران ہی ہم نے شیلٹر بنایا. وہ ساجد صاحب کے دوست ہیں، انہوں نے بڑی اس میں ہیلپ کی. کیونکہ میں ان کے ٹریٹمنٹ کے لیے کبھی اسلام آباد جا رہی ہوں، کبھی ایبٹ آباد جا رہی ہوں، مطلب اپنی طرف سے ہم نے ہر کوشش کی. روحانی علاج بھی کروایا، ایلوپیتھی بھی، سارے مطلب جتنے علاج ممکن ہو سکتے تھے وہ سب کروائے. تو یہ کہ ساجد صاحب کے جو دوست ہیں انہوں نے بڑا اس میں یہ کیا کہ انہوں نے گھر شیلٹر ہمارا وہ بنا. اور کیونکہ بچے بھی کوئی آدھے ادھر تھے، چھوٹا جو وہ میرے ساتھ تھا جدھر میں جاتی رہی ہوں. میں نے بہت سی جگہ پہ بہت رویے دیکھے، میرے اپنے ہی رشتے ہیں. تو پھر میں نے کہا کہ اصل چیز یہ ہے کہ آپ کا گھر مضبوط ہوتا ہے، آپ کا چولہا جلتا ہے تو سب رشتے ناتے، کیونکہ مشکل دور ہے نا، ہم کسی کو بلیم نہیں کر سکتے. اس وقت گھرانہ جو ہے وہ اپنا ہی سارا سیٹ اپ کرنے میں بہت مشکل ہے. میں یہ کہوں گی کہ عدت، میں پہلے سمجھتی تھی پتہ نہیں یہ کیا اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، 4 ماہ 10 دن وہ بالکل ایک جگہ پہ بیٹھی ہوئی ہے، اس پہ بہت ساری ریسٹرکشنز ہیں. تو وہ میں نے جو اپنی زندگی سے یہ سیکھا وہ یہ تھا کہ یہ وہ 4 ماہ 10 دن ہوتے ہیں جس میں آپ کو اپنی اگلی ساری زندگی کا سٹرکچر آ جاتا ہے کہ آپ کے ساتھ کس نے چلنا ہے، آپ نے کیا کرنا ہے. اور میں نے اپنا بزنس دیکھنا شروع کیا. بزنس کا ہمارا یہ تھا کہ ہمارا اپنا کیبل نیٹ ورک تھا، ڈیجیٹل کیبل نیٹ ورک. اور یہ بزنس کیا ہے
کیبل نیٹ ورک کا کہ آپ یہ دیکھیے کہ خواتین باقی کام کاج کر سکتی ہیں، بوتیک کا ہے، وہ ٹیچنگ کا کر سکتی ہیں. اب یہ ٹوٹلی ڈفرینٹ تھا. اور آپ کو میں یہ بتاؤں کہ پاکستان میں بھی مجھے نہیں لگتا کہ ابھی تک میں نے سنا نہیں ہے کہ کوئی کیبل میں کوئی خاتون ہے. تو کیونکہ وہ اس کی وائر جو ہے نا اس کے اندر ہی اتنی بڑی ہیوج وہ سارا سسٹم ہے کہ سمجھنا ہی مجھے سمجھ ہی نہ آئے. میں پہلی میٹنگ میں بیٹھی تو پتہ ہی نہیں کہ زندگی مجھے کچن سے اٹھا کے آفس میں لے آئی. اور لیکن یہی کوشش تھی کہ بچوں کو بھی یہ سمجھا دیا کہ جو انکم ہے ہماری کم ہے زیادہ ہے، اسی میں ہی وقت گزارنا ہے، کسی دوسرے کی طرف نہیں دیکھنا. اور میرے جو قائد ہیں سردار ٹیک احمد خان صاحب، وہ مجھے پالیٹکس میں لے آئے. اور سب سے پہلے جو میرا عہدہ تھا مرکزی رابطہ سیکٹری، پھر اس کے بعد میرا ایک سیاسی سفر بھی شروع ہو گیا. اب مینیج کرنے کا یہ تھا کہ پہلے تو بیٹی میری، اس نے میرا بڑا ساتھ دیا. میں یہ کہوں گی کہ کبھی کبھی بیٹیاں جو ہے نا ماں کا کردار بھی ادا کرتی ہیں، اور واقعی میں میری بیٹی نے میرے ساتھ جس طرح ساتھ دیا اس نے ویسے ہی کیا تھا. کیونکہ چھوٹا بھائی بھی اس کے پاس گھر کی ذمہ داری، اور میں ہمارے مختلف پروگرامز ہوتے تھے، پھر ریگولر مجھے جانا پڑتا تھا آفس بھی، کیونکہ مجھے خود بھی سمجھ نہیں تھی کچھ. پہلے میں نے خود سیکھا کہ میں خود نہیں سیکھوں گی تو میں کیا کسی کو بتا سکتی ہوں کہ میں کیا کام کاج کر رہی ہوں. تو یہ ہے کہ تھوڑا بہت مینیج کرنا پڑتا ہے. مشکل اس لیے بھی مجھے اس لیے لگا کہ میری فیلڈ ہی یہ نہیں تھی. اچانک سے زندگی نے ایک دم سے ایسا وہ بدلاؤ کیا کہ میرے اپنے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. اور آج بھی میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ میں اتنے مشکل حالات سے گزر کے آ گئی ہوں، اور شکر الحمدللہ کسی جگہ خوف نہیں رکھا اور اپنے اللہ سے مدد مانگی. ہمیشہ یہی کہا کہ جو نام جو لیگسی لے کے چل رہی ہوں اس میں مجھے باعزت رکھنا، اور الحمدللہ کوشش یہی ہے کہ تھوڑی بہت کامیابی ہوئی ہے مجھے. اچھا سمیہ ساجد صاحبہ، آپ نے بات کی اپنے بزنس کے حوالے سے، تو یہ خیال کیسے آیا آپ کو، اور ایسے بزنس کا، ایسے کاروبار کا انتخاب کہ جو اس طرح کا ہے اور 24 گھنٹے آپ سے توجہ مانگتا ہے؟ میں یہ کہوں گی یہ خیال والی تو بات ہی نہیں تھی. یہ وہ میں نے ابھی آپ سے یہ کہا کہ میری زندگی مجھے اس طرف لے کے گئی کہ ہمارا یہی کاروبار تھا. میرے ہسبینڈ کیونکہ یہ کام کر رہے تھے. یہ کہوں گی کہ واقعی مشکل یہ بزنس ہے، یہ وہ عام نہیں ہے، کیونکہ باقی جتنے بھی بزنس ہیں ان میں پھر آپ کو کچھ ٹائم ملتا تھا. اب تو میں کافی ریلیکس ہو چکی ہوں اس معاملے میں، کیونکہ اب میرے بچوں کو میں نے یہ شفٹ کر دیا، وہ خود یہ دیکھ رہے ہیں. لیکن یہ کہ پہلے واقعی میں کسی وقت بھی کال آ سکتی ہے. پھر میرے جو ہمارے ساتھ جو ورکرز ہیں ان کو کہتا کوئی کدھر ہے کوئی کدھر ہے، تو مستقل آپ کو اپنے کلائنٹ کے ساتھ بھی رابطے میں رہنا پڑتا ہے، اور جو آپ کے جو ورکرز ہیں ان کو ساتھ ساتھ یہ چیز بتانی پڑتی ہے. تو یہ کافی سب چیزیں مشکل تھیں، اور ایک وڈو کے نام کے ساتھ زندگی میں باہر نکلنا آسان کام نہیں ہے. کیوں میں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اپنی زندگی بھی مشکل کر دوں اور اپنے بچوں کی زندگی بھی. تو میں یہ کہوں گی کہ آپ نے آج مجھے بولنے کا موقع دیا، تو اس میں یہ کہوں گی کہ میں بھی ایک بیوہ کی زندگی گزار رہی ہوں، لیکن میں نے کبھی کسی کے آگے کوئی الحمدللہ ہاتھ نہیں پھیلایا. کبھی میں نے اپنے بچوں کا کوئی مسئلہ کسی کے آگے، نہ اپنے بہن بھائیوں نہ اپنے ہسبینڈ کے بہن بھائیوں کو، اس لیے کہ میں ان کو ایک عزت اور وقار کی زندگی دینا چاہتی ہوں. اور الحمدللہ کہ جو میرا چھوٹا بچہ ہے اس کے اندر بھی یہ بات ہے. اور الحمدللہ بڑا بیٹا میرا جو ہے اس وقت وہ ماسٹرز کر رہا ہے HR میں، ہیومن ریسورسز میں، اور آن لائن بھی وہ کام کاج کر رہا ہے. بیٹی میری جو ہے اس نے ٹیلی کمیونیکیشن نیٹ ورکنگ میں اس نے ادھر سے ڈگری لی ہوئی ہے، کامسیٹس اسلام آباد سے. جو چھوٹا بیٹا میرا ہے اس نے ابھی وہ میٹرک کیا، ابھی وہ فرسٹ ایئر میں وہ جا رہا ہے. تو الحمدللہ ایک وہ وقت تھا کہ جب وہ سال کا تھا اور باقی بچے میرے کس ایج میں تھے، اور آج وہ پریکٹیکل لائف میں ہیں. تو اس کے لیے صرف یہی ہے جتنی مشکل ہے. میں اکثر اپنی مشکلات کے اس لیے بھی ذکر نہیں کرتی، ہو سکتا ہے میری باتوں سے کسی کی حوصلہ شکنی ہو، لیکن اپنے اندر ہمت حوصلہ ضرور رکھیں اور اپنے اللہ سے توکل رکھیں، اپنی عزت وقار کے ساتھ چلیں. آپ کو ہر جگہ آپ کا مقام مل جاتا ہے. بہترین بات. آپ کیا سمجھتی ہیں، آپ اپنی جد و جہد سے مطمئن ہیں؟ الحمدللہ میں اپنا ہر لمحہ جو زندگی کا گزارتی ہوں اللہ کا شکر ادا کر کے کہ میں اس قابل نہیں تھی. میرے رب نے مجھے جو عزت دی، وقار دیا، اور شکر الحمدللہ کہ اپنی ذات کے علاوہ اس نے کسی کا محتاج نہیں کیا. ماشاءاللہ. کیا پیغام دینا چاہیں گی خواتین کو؟ میں اپنی بہنوں کو یہی پیغام دوں گی کہ اپنی سوچ کو اور اپنے آپ کی قدر کیجیے، اپنے ساتھ کے رشتوں کی قدر کیجیے، کہ آپ کا معاشرے میں، آپ کے گھر میں اسی وجہ سے آپ کا عزت احترام بھی ہے کہ آپ اپنی بھی عزت کریں گی اور اپنے رشتوں کا بھی احترام کریں گی، اور کبھی بھی ہمت مت ہاریں. اللہ سے اچھی امید رکھیں، اللہ تعالیٰ ضرور راستے بناتے ہیں، وہ کبھی بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑتے. بہت شکریہ سمیہ ساجد صاحبہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں. بہت بہت شکریہ.
سلسلہ میرا خاندان میری اکائی آپ نے سنا۔ بہنوں، کردار ہی شخصیت کی پہچان ہوتا ہے۔ کردار تربیت اور تعلیم کے ساتھ ساتھ عمل پہ ہم سے نغمہ آپ نے سنا۔ پروگرام سکھی گھر قومی نشریاتی رابطے پر پیش کیا جا رہا ہے اور یہ پیشکش ہے آزاد کشمیر ریڈیو مظفر آباد کی۔ اب آپ سنیں گے پروگرام کا آخری سلسلہ دریچہ ادب۔ پروگرام سکھی گھر کے سلسلے دریچہ ادب کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان مومنہ علی۔ بہنوں، ادب برائے زندگی آج کی دنیا کا سلوگن ہے۔ شاعر معاشرے کا نباز اور اپنے عصر کا ترجمان ہوتا ہے، اور بہنوں، ادب میں روح عصر موجود ہو تو اسے زندگی و تابندگی مل جاتی ہے۔ دریچہ ادب میں آج ہماری مہمان شاعرہ ہیں ڈاکٹر سیدہ آمنہ بہار۔ آپ ماہر تعلیم ہیں، شاعرہ ہیں، قلم کار ہیں اور آزاد خطے کے نسائی ادب کا ایک حوالہ بھی ہیں۔ ہم زمیں ذات ستاروں کی خبر رکھتے ہیں، ہر گھڑی ساتھ ادراک نہیں بھی ہوتی۔ سیدہ آمنہ بہار صاحبہ، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ شکریہ آپ کا کہ آپ نے بلایا مجھے ریڈیو آزاد کشمیر پر۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ آپ نے اپنی بیسک ایجوکیشن اور پھر اعلیٰ تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ میں نے 5th تک تعلیم نیلم سے حاصل کی۔ میرے ابا جی ایجوکیشن آفیسر ہیں نیلم میں، اور میری امی بھی ٹیچر تھیں، اور 5th تک میں نے میتھ اپنی امی سے پڑھا ہے۔ اس کے بعد پھر مظفر آباد یہاں بھی گھر تھا، نیلم میں ابا جی کی ڈیوٹی تھی۔ میری امی بھی نیلم سے بلانگ کرتی تھی، میرے ابا جی کشمیر سے، بڑا معروف خانوادہ ہے ان کا، پیر خانہ خالق شاہ میرے دادا تھے، بڑے معروف پیر تھے، بزرگ تھے۔ شاہ موسیٰ شہید میرے پڑدادا 48 میں ابا جی آئے ادھر۔ اس وقت میرے ابا جی مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے صدر تھے، اور طلباء تنظیم ایک ہوتی تھی اس میں۔ تو اس طرح ابا جی کی پھر جاب یہیں ہو گئی، تو یہیں پھر شادی ہوئی، یہیں ہم پیدا ہوئے، اور ہمیں بچپن سے ہی ایک تعلیمی ماحول گھر میں ملا۔ ہمارے گھر میں بزم ادب بھی ہوتی تھی۔ پھر اس کے بعد جو میں نے کارنسا کالج سے میں نے ایم اے کیا، پنجاب یونیورسٹی سے ایم فل میں داخلہ لیا، تو میری شادی ہو گئی۔ کتاب تو پہلے چھپ چکی تھی بی اے کرنے کے بعد۔ ایم فل میں نے علامہ اقبال یونیورسٹی سے کیا، اور میرا جو تھا اردو شاعری میں کشمیر، یہ میرا موضوع تھا پی ایچ ڈی میں، اور ایم فل کا موضوع میرا تھا الطاف حسن قریشی، شخصیت اور فن، ہمارے ہی آزاد کشمیر کے بڑے مشہور نامی گرامی شاعر، جن کی کتاب اکھیاں دے پرچھاویں پنجاب یونیورسٹی کے سلیبس میں پڑھائی جاتی ہے۔ ان پر میں نے ایم فل کیا، لیکن میں نے ان کو دیکھا نہیں، کیونکہ وہ اس سے پہلے وفات پا چکے تھے، لیکن ان کی بیگم نے میرا ہر طرح سے ساتھ دیا، مجھے چیزیں دی کہ میں ریسرچ ورک اپنا مکمل کر سکی۔ شاعری کا شوق کیسے پیدا ہوا؟ شاعری کا بھی میں نے آپ کو بتایا نا کہ گھر میں ایک علمی اور ادبی ماحول تھا۔ میرے ابا جی خود بھی رائٹر تھے، میرے ابا جی مضامین لکھتے تھے، شاعری بھی کرتے تھے، قومی قسم کی شاعری۔ تو گھر میں انہوں نے بزم ادب کی کبھی وہ رکھتے تھے ایک محفل، تو اس میں میٹرک تک کبھی چڑیوں پرندوں بادلوں تک نظمیں سناتی تھی چھوٹی چھوٹی۔ جب میں ایف اے میں تھی انٹرمیڈیٹ فرسٹ ایئر، تو میں نے غزل ٹیلنٹ کلب کے ایک رسالے کو بھیجی، وہاں چھپی، اور رسالہ انہوں نے مجھے بھیج دیا۔ وہ سب سے پہلے میرے ابا جی نے کھولا۔ ابا جی نے مجھے اس وقت 500 روپے کا نوٹ نکالا، بڑی بات ہوتی تھی اس وقت 500۔ انہوں نے کہا بیٹا آپ نے کمال کی غزل لکھی ہے، اور میں سمجھتی ہوں اگر ابا جی اس وقت میری حوصلہ شکنی کرتے تو شاید آپ کے سامنے جو ہے نا میں ایک شاعرہ، مطلب ایک کامیاب شاعرہ نہ ہوتی، شاید چند غزلیں لکھ کر میں بھی تاکہ نسیاں کی نظر ہو چکی ہوتی۔ تو وہاں سے آپ کو وہ حوصلہ ملا؟ جی ابا جی نے بہت ملی آپ کے کلام کو، آپ کے الفاظ کو۔ ایگزیکٹلی۔ اور پھر میرا چناروں کی آگ، وہ بھی زمانہ طالب علمی یوکن سے کہ میں نے گریجویشن کیا تو چناروں کی آگ چھپی، حالانکہ میں خود آج سمجھتی ہوں اس مقام پر کہ وہ دیٹ واز ٹو ارلی، شاید ابھی نہیں چھپنی تھی، لیکن ایک پدرانہ شفقت تو کا ایسا کرم رہا۔ میں دیکھتی ہوں اس کے بعد چناروں کی آگ نے پورے پاکستان تک جو ہے نا وہ ہر جگہ وہ مشہور ہو گئی۔ کس شاعر اور ادیب سے آپ نے اصلاح سخن لی؟ جی بہت اچھا کویشچن کیا آپ نے۔ پہلی غزل میں نے لکھی، اس کے بعد پھر میں نے سوچا کہ مجھے یہ غزل تو چھپ ہی گئی، لیکن مجھے کسی سے اصلاح بھی لینی چاہیے۔ میں نے زاہد کلیم صاحب کی کتاب کہیں سے منگوائی۔ اچھا، میں نے زاہد کلیم صاحب کو ایک خط لکھا۔ یہ تو اب سوشل میڈیا دنیا گلوبل ولیج بن گئی ہے، چھوٹی سی اسکرین میں ہم سب سما گئے، تو میں نے ان کو خط لکھا اور اپنی 2 غزلیں بھیجی۔ انہوں نے اصلاح کی، تو مجھے اپنی مطلب
غزلوں میں نہیں نظر آئی. وہ تقدیر انہوں نے اس طرح کی تھی، بہت بڑا نام تھے، بہت اچھے شاعر تھے، کوئی شک نہیں. اور میں ان سے بہت انسپائر تھی. لیکن جب میں ان سے کافی میں اصلاح لیتی رہی، میں نے عروض بھی پڑھے، لیکن مجھے اپنی غزلیں اجنبی لگتی تھی، جو جن کی تقریر یا جو صحیح ہوتی تھی مجھے نہیں. میں نے کہا نہیں، مجھے اپنا رنگ چاہیے، بے شک میں غلط لکھوں، مجھے اپنا ہی رنگ چاہیے. وہ اچھی اصلاح کرتے تھے، لیکن مجھے بس میں کہتی تھی کہ میں اپنے ہی انداز میں لکھوں، میرا وہ انداز اس میں ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد جی رئیس امروہی صاحب کو بھی میں نے بھیجنا شروع کیا. منور علی ملک صاحب ابھی حیات ہیں، رئیس امروہی صاحب تو شہید ہو گئے تھے. پھر انہوں نے مجھے لکھا کہ اب آپ دوسروں کی اصلاح کر سکتی ہیں، آپ کو اصلاح کی ضرورت نہیں ہے. میرے پاس وہ لیٹر آج بھی موجود ہیں. تو بس یوں ہوا کہ آپ زاہد کلیم صاحب کا نام ہے، رئیس امروہی صاحب کا ہے، پروفیسر منور علی ملک صاحب ہیں. تو اب تک آپ کی کتنی کتابیں شائع ہو چکی ہیں؟ اچھا، چناروں کی آگ تو اسی وقت زمانہ طالب علمی میں چھپی تھی. اس کے بعد میرے تقریباً 20 مجموعہ ہائے کلام شائع ہو سکتے تھے، لیکن پھر بقول فیض تجھ سے بھی دل فریب تھے غم روزگار کے. تو کچھ ایسا تھا کہ تعلیمی سفر، پھر شادی ہو گئی، تو شادی ایم فل میں داخلہ لیا تھا تو ساتھ ہی ہو گئی. پھر شادی کے بعد ایم فل کیا. یہ شکر ہے کہ مجھے کوئی مزاحمت کا یا کوئی اس طرح کا کہ آپ نے پڑھنا نہیں یا کچھ، یعنی جیسا میں چاہتی تھی اللہ نے مجھے اس طرح کا ماحول دیا. کیا سنانا چاہیں گی آج؟ کوئی نظم سنانا چاہیں گی؟ کوئی غزل سنانا چاہیں گی؟ یہ بھی ہے زینت افلاک نہیں بھی ہوتی، یہ بھی ہے زینت افلاک نہیں بھی ہوتی، ہر محبت خس و خاشاک نہیں بھی ہوتی. ہم زمیں زاد ستاروں کی خبر رکھتے ہیں، ہم زمیں زاد ستاروں کی خبر رکھتے ہیں، ہر گھڑی ساتھ ادراک نہیں بھی ہوتی. تیرے ہمراہ صدا محو سفر رہتے ہیں، تیرے ہمراہ صدا محو سفر رہتے ہیں، پاؤں سے لپٹی اگر خاک نہیں بھی ہوتی. تیرے ہمراہ صدا محو سفر رہتے ہیں، پاؤں سے لپٹی اگر خاک نہیں بھی ہوتی. وعدہ کر توڑ مکر چھوڑ بہانے مت کر، وعدہ کر توڑ مکر چھوڑ بہانے مت کر، ایسی باتوں پہ میں غمناک نہیں بھی ہوتی، ایسی باتوں پہ میں غمناک نہیں بھی ہوتی. سانحے ایسی عجب ہوتے ہوئے دیکھ لیے، سانحے ایسی عجب ہوتے ہوئے دیکھ لیے، آنکھ ہر بات پہ نمناک نہیں بھی ہوتی. درد کے پھول کسی خواب کا الجھا ریشم، درد کے پھول کسی خواب کا الجھا ریشم، ہر بدن پر تو یہ پوشاک نہیں بھی ہوتی. آخری شعر ہے. دل کی بستی ہے یہاں اہل نظر بستے ہیں، دل کی بستی ہے یہاں اہل نظر بستے ہیں، ہر جگہ شاہ کی املاک نہیں بھی ہوتی. دل کی بستی ہے یہاں اہل نظر بستے ہیں، ہر جگہ شاہ کی املاک نہیں بھی ہوتی. واہ، بہت خوب، بہت خوب. اچھا، کشمیری زبان میں نغمات بھی آپ نے لکھے، جو معروف گائک سبحان راتھر صاحب کی آواز میں. گیت لکھنے کا خیال کیسے آیا اور پھر یہ سلسلہ رک کیوں گیا؟ اچھا، وہ یوں ہے کہ میرے ابا جی سری نگر بارہ مولہ سے ان کا تعلق تھا. بارہ مولہ میں بھی ہمارے عزیز، سری نگر مطلب اس طرح میرا آبائی جو ابا جی کا علاقہ ہے، تو وہ اس خطے میں پیور کشمیری بولی جاتی ہے. آکوپائڈ کشمیر میں مجموعی طور پر آپ جو ہماری کشمیری ہے وہ پہاڑی کشمیری ہے. لیکن پھر بھی میرے ابا جی حیات تھے تو میں نے چند چیزیں لکھی اور ان کو بتائیں. میں نے کہا ابا جی میں نے صحیح کشمیری لکھی ہے. پھر میرے ابا جی کے چچا زاد بھائی عبدالحفیظ سالب، وہ بھی اس ریڈیو میں رہے ہیں، ان کو بھی دکھائیں. ارتھ کوئک سے پہلے کی بات ہے. اس طرح یہاں پھر کوئی اسٹیشن ڈائریکٹر صاحب تھے، مجھے نام تو ان کا نہیں پتا، انہوں نے سبحان راتھر صاحب اور غلام رسول بٹ صاحب ان کی آوازوں میں میرے کلام 2-3 چیزیں ایسی ریکارڈ کروائیں جن کی مقبوضہ کشمیر سے بار بار فرمائشیں ہوتی رہیں. جی. خواتین لکھاریوں کو کیا پیغام دیں گی؟ جی، خواتین لکھاریوں کو میں یہ پیغام
دوں گی کہ کبھی آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ میں پرفیکشن ہے. اچھا لکھنے کے لیے آپ کو بہت سا پڑھنا ضروری ہے، اور یہ نہیں ہے یعنی اپ ٹو ڈیٹ اپنے نالج کو رکھنے کے لیے عصر حاضر میں کیا ہو رہا ہے، کیا لکھا جا رہا ہے، آپ اپنی کلاسیک سے بھی کٹے نہ رہیں، وہ چیز بھی دیکھیں. ہر دور کا اپنا تقاضا ہے. بالکل. تو اپنے دور کے تقاضوں کو مد نظر رکھ کر اپنی انفرادیت کو مرج مت کریں کسی اور چیز میں، اس کو سنبھالتے ہوئے، اس کو قائم رکھتے ہوئے آپ اپنا وجود قائم رکھ سکتی ہیں. اور پہلے اپنی عزت کرنا سیکھیں تو سب آپ کی عزت کریں گے. سیدہ آمنہ بہار صاحبہ، بہت شکریہ، آپ آزاد کشمیر ریڈیو مظفر آباد کے اسٹوڈیو میں تشریف لائیں. اسی کے ساتھ مومنہ علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. اپنی میزبان شازیہ اندلیب اور پروگرام کے پروڈیوسر طاہر چغتائی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.